Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Doab Sar. We welcome you to our show Breakout, changing the society one step at a time. Today is a very special episode as we have a multi-talented guest joining us on the sets. He is a writer, a broadcaster, a social activist who has worked for feminism along with gender issues, and as well as being a part of the parliament and official at the National Assembly for a very long time. Mr. Shamoon Hashmi. Assalamu alaikum, sir. Welcome to the show. Assalamu alaikum, Noor. Thank you very much for inviting me here. Thank you so much for coming. I will not be starting this interview with a very boring or mainstream question. Thank you very much. Yeah, so let's take this to a little lighter side of life. I would like to first ask you, broadcasting, writing, gender issues, they're all very different fields. And then, of course, the National Assembly. So this juggling all these different careers in your life so far, how is your experience? The experience so far has been amazing. I mean, man is a social animal and life is full of excitement, always throwing up new challenges for you. And whatever came my way on this course, I never hesitated picking it up. And I found the experience very exciting. I think that's something I need to know as the youth, because we hesitate a lot in taking up new challenges or even just trying to push our limits. मुझे एक बात समझ में नहीं आती. Whenever I ask somebody, what are you doing? We are very much engrossed in our studies. अच्छा, इसके अलावा sports क्या करते हैं? We don't get the time. आपने कोई किताब पढ़ी? We don't get the time. आपने कुछ social activism किया? We don't get the time. But all the time we have got this Facebook and this Twitter, Instagram, Twitter, flooded with the youth. So you have got the time. It's only how you manage and how do you channelize and how do you plan your time. Exactly. So channelizing, I think it's a very important thing that I need to understand and this generation needs to understand. But I think you can explain a lot because you've been in different parts of different careers in different fields. I won't say that I'm somebody who is a dynamic success story कि जिसको आप follow कीजिए. जी नहीं, ऐसी मैं I can only share how did I manage to do it. And the thing is, Dua, it's all about your passion. It's all about your interest. You put your actions where your heart is. आपका दिल चाहता है Facebook पे नया पोस्ट लगाने का, आपका दिल चाहता है बहुत देर तक बातें करने का, सो वक्त निकल आता है. I was always attracted towards books. I was always attracted towards knowing human behavior. I come from a family of social and political activists. My late father was a noted journalist. I saw news happening in my house and taking shape in my house. So, I'm sorry, मैं आपको interrupt कर रही हूँ. मुझे प्रोग्राम से पहले कहा गया था कि मैं आपसे आपके फादर के बारे में स्पेशली पूछूँ. Mr. Ashraf Hashmi. उनके बारे में sir please बताइए. And how did he influence your life? Because I myself am coming from that sort of a background. तो I know family का कितना influence हो सकता है बंदे के ऊपर. अच्छा, my late father, Hashmi Saab was a very noted journalist of this country. और उस वक्त journalist मीडिया के celebrity stars नहीं होते थे, बल्कि वो कलमकार होते थे जिनके लिखे हुए लफ्ज़ की हुर्मत भी थी और उनके बयान की ताकत भी थी. आप ख़ुद चूँकि एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ आपकी 2 जनरेशन्स जो हैं वो सहाफ़त से वाबस्ता हैं, सो वो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकेंगी कि it is because of that generation of journalists that we started calling journalism literature in haste. Literature in haste? Yes. इतना अच्छा लिखा हुआ वो कलम का पारा होता था कि वो it was considered to be part of literature. और बहुत अच्छा लिटरेचर असल में सहाफ़त से जनरेट हुआ है. वो अनफॉर्चुनेटली पीरियड हमारे यहाँ से ख़त्म हो गया और अब प्रेस ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शेप ले रहा है, लेकिन इंटरनेशनली और अब भी महज़ब माशरों में लिखे हुए हरफ की हुर्मत उतनी ही है. सो अब माई फादर बिलोंग टू दैट particular generation, and the other thing is that my father was a thoroughbred working class, जिसे ये कभी गुमान नहीं हुआ कि वो कोई सोने का चमचा लेके पैदा हुआ है and I should be wearing a chip on my shoulder and I come from a very class of bourgeois. No. His contribution towards my life was that I got the inheritance
of pen and paper and book from him. اس کی وجہ سے مجھے اپنے باپ کی وجہ سے یہ احساس ہوا ہے کہ کاغذ ایک طرح کا ہوتا ہے, روپے کا کاغذ بھی اور کتاب کا کاغذ بھی, لیکن روپے کے کاغذ کی قیمت اور ہوتی ہے, کتاب کے کاغذ کی قیمت اور ہوتی ہے. And choice is mine whether I pick that paper or this paper. And I'm glad and I'm proud that because of my father I opted to choose this paper. So I may not have much money, paper notes in my pocket, but I have over 7,000 books in my house. And that's the treasure that I really marvel. ابا نے صحیح بات کہنے اور سچ پہ کھڑے ہونے کی قیمت ادا کی. Most of the time my father was jobless and we couldn't afford 2 square meals. But we were never afraid of paying that price. Because آج جو بہت سے نوجوانوں کو یہ خیال گزرتا ہے نا کہ وہ کسی کو بھی فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ کچھ بھی لکھ کے انسلٹ کر دیں گے اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. ان کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ اس فریڈم آف ایکسپریشن تک آنے تک پاکستان کی 2 جنریشنز نے بڑی تکلیف اور بڑا کرب اور بڑی صعوبتیں برداشت کی. سر ایکچولی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو 2 جنریشنز کی اسٹرگل کے بعد ہمیں یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن جو اٹس جسٹ اے فریز وی تھرو اراؤنڈ ناؤ, آپ کو ان مائی اوپینین تو خیر نہیں, میں آپ سے آپ کی اوپینین لینا چاہتی ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو تب کا میڈیا تھا, بے شک الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو, اینڈ اب کے میڈیا میں گیپ بہت زیادہ نہیں آ گیا؟ You see, it's all about the issue of professionalism and it's all about the issue of wisdom. There was a time, اچھا میڈیا کے اسکوپ کو بڑا کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹس ناٹ ریسٹرکٹ میڈیا ٹو جرنلزم. فلم از آلسو پارٹ آف میڈیا. آج کی ہماری فلم کی جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ ڈرامہ, تھیٹر, یہ سب میڈیا کا انٹرپرسنل اسکلس کا تھا, ٹھیک ہے, اور اس سے پولیٹیکل میسیجز, کمپیننگ, پروپیگنڈا. مثلاً میں اب آپ کو ایک مزے کی بھی کہیں اور بات نکل جائے گی, آپ نے کٹ پتلیوں کا تماشا اگر دیکھا ہو, یہ کہاں سے آیا؟ یہ سارا تھا اکبر بادشاہ نے راجستھان پہ حملے کیے اور راجستھان کی بہت سی راجواڑوں کو انیکس کر لیا. ان راجواڑوں میں جو بغاوت کی تحریک تھی وہ اس پپٹری سے شروع ہوئی. سو آج بھی اگر آپ جو ٹریڈیشنل سب کانٹیننٹ کی پپٹری ہے تو وہ دیکھیں تو اس میں ایک کیریکٹر ہے دلربا کلکتے والی, ہو از اے ناچ گرل. ایک اس میں پاٹے خان ہے جو بہت ہی عیاش قسم کا کیریکٹر جو اصل میں اکبر ہے. اینڈ دین دیر از بھیرو who has all the valor and all the courageous man. اور بھیرو جبکہ دلربا کلکتے والی کے عشق میں پاٹے خان ملوث ہے, بھیرو بدلا لیتا ہے. یہ پپٹری گاؤں سے گاؤں گئی اور اکبر کے خلاف ریوولٹ کو انہوں نے منظم کیا. سو آرٹ نے لوگوں کو کیسے انفلوئنس کیا ہے ہمیں یہ میڈیا کی مختلف فارمز نے, مطلب آرٹ میں ہمیشہ سے اتنی پاور رہی ہے. سو سب کانٹیننٹ میں اور پاکستان میں جب اس دور میں آپ یہ دیکھیے کہ جتنا صاحب علم تھا, مین آف لیٹر, مین آف انٹلیکٹ, وہ میڈیا سے کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ رہے. فیض صاحب نے فلمیں لکھی, فیض صاحب کی نغمے جو ہیں وہ فلموں میں آئے ہیں. ظہیر کاشمیری اینڈ یو نیم پیپل, دے ہیو بین ایسوسیٹیڈ ود فلم اور تھیٹر. اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ ناؤ آپ مجھے کوئی ایک پاکستان کا نوٹڈ رائٹر بتائیں جو فلم میکر ہو. پاکستان کا کوئی ایک نوٹڈ رائٹر یا پوئٹ بتائیں جو کسی چینل سے وابستہ ہو. سو اب کے میڈیا میں اور تب کے میڈیا میں اگر کوئی فرق آ رہا ہے تو وہ وزڈم کا آیا ہے. وہ ویژنری پیپل جو بات کہنے کے سلیقے سے آگاہ تھے. فیض صاحب نے کہا حلقہ زنجیر میں زبان رکھنے کا فن فیض صاحب سے آیا ہے, خون دل میں انگلیاں ڈبونے کا فن فیض صاحب سے آیا ہے. دیٹ کلاس از مسنگ. اینڈ انفارچونیٹلی ابھی کے میڈیا میں آپ کو یہ توجہ دیکھیے, میں اکثر ایک بات کہا کرتا تھا جب میں یہ پڑھایا کرتا تھا ٹیلی ویژن اینڈ گرامر آف ٹیلی ویژن, تو میں اکثر ایک بات کہا کرتا تھا, ٹیلی ویژن میں میں آپ کو ٹیلی تو پڑھا سکتا ہوں, ویژن نہیں پڑھا سکتا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سیٹ میں دیوار لال رنگ کی کر دیں, پین بڑا کر دیں, لائٹ یہ دے دیں,
فلٹر یہ دے دیں, اندر کیا بھر رہے ہیں, دیٹ ڈائلاگ, دیٹ کانسیپٹ, دیٹ آئیڈیا, دیٹ میسج, ویئر از دیٹ؟ سو اٹس اے ہالو, اوور ایگزیجریٹڈ پیکج which doesn't have anything inside. So اس کے برعکس اگر آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا ہو جو انور مقصود صاحب کا بڑا خوبصورت پلے ہے ہاف پلیٹ. تو میں نے آنگن ٹیڑھا دیکھا ہے. ہاف پلیٹ دیکھیے. ہاف پلیٹ میں 3 کیریکٹر ہیں اور ایک سیٹ ہے, اینڈ یو آر گلوڈ ٹو دا اسکرین. اٹس آل بیکاز آف فیکٹ کہ اس میں کوئی نیلی دیوار, کالی چھت, ہری ساڑی, پیلے زیور نہیں ہے. سر ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے انہوں نے اسٹیج پہ ریکریٹڈ دس پلے ہاف پلیٹ. اٹ از امیزنگ. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایک یہ بھی ٹرینڈ چل پڑا. چلیے کسی بہانے تو اچھا ہو کہ منٹو صاحب کی فلم بن گئی تو بچوں کو منٹو کا پتہ چل گیا. سر ایکچولی میں بہت ایکسائٹیڈ تھی اس فلم کے لیے, بٹ اٹ واز ویری ڈس اپوائنٹنگ ان آل آنیسٹی. سیونگ گریسز ایٹ لیسٹ وی مینج ٹو ٹاک اباؤٹ منٹو, وچ وی ڈونٹ. میں سمجھتا ہوں کہ عصمت آپا کے افسانوں کے اوپر بہت اچھے پلے بن سکتے ہیں. قدرت العین حیدر از اے لیونگ کیریکٹر ان. اب مرحومہ از خود ایک ایسا جیتا جاگتا کیریکٹر ہیں کہ ان کے اوپر کام ہو سکتا تھا. پھر اسی طرح سے ہمارے ہاں ختیجہ مستور بہت لکھنے والے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس پہ کام نہیں ہوا. آخری بار اچھا ڈرامہ, اب ہمارے پاس اب ڈرامہ لکھنے والوں میں بھی آپ دیکھیں تو جس کا لٹریچر سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو وہ تو یا نور الہدیٰ شاہ رہ گئی ہیں یا اصغر ندیم سید, کیونکہ بہت عرصے سے ہم نے امجد صاحب کا کوئی پلے دیکھا ہی نہیں. سو یہ ایک ایسا اینگل ہے کہ جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اسکرپٹ از دا بیسک تھنگ, کانسیپٹ از دا بیسک تھنگ. ساری دنیا میں کانسیپٹ رائٹر کو, اسکرپٹ رائٹر کو سب سے زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں. یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایکٹر اچھا بھرتی کر لے, وہ خود ہی اپنے ڈائلاگ بنا لے گا. سر یہ سینسیشنلائز کرتے ہیں نا, اور اب یہ آئی تھنک اس دور میں بڑھ گیا ہے. ایک اور بات بھی ہے دعا, وہ یہ ہے کہ what I'm seeing is that there is another angle of degeneration. ویسے ڈی جنریشن ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈی جنریٹ ہو کے پھر کوئی نئی چیز بنتی ہے. یہ ارتقاء کا عمل ہے. دیٹس دا تھیوری آف ایوولوشن. ایک بہت اچھی چیز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور پھر اس کی ایشز سے, وہ کون سا برڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ فینکس, وہ خود جل جاتا ہے اور پھر بورن فرام دی ایشز. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وہ تو ایک ایوولوشن کا ہے. لیکن ہمارے یہاں ڈی جنریشن کا ایک اور آسپیکٹ بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ خود پاکستانی سوسائٹی کی ڈی جنریشن کی عکاسی کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں پیپل گیٹ انٹرٹینمنٹ فرام تھنگس دیٹ کوڈ میک دم لاف, دیٹ کوڈ میک دم تھنک, دیٹ کوڈ میک دم پونڈر. ان کے آنسو بھی نکالیں تو وہ ہو. پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کرنٹ افیئر سے آ رہی ہے. We don't go to a movie theater. We don't go to a concert. We don't go to a musical concert. We don't go to an exhibition. We are glued to 8 o'clock prime time show. پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کرنٹ افیئر سے آ رہی ہے. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. We will continue this. I would like to talk about this even more right after this short break. Stay with us. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے یہاں پہ, اینڈ وی اینڈیڈ دس سیگمنٹ آن دا نوٹ کہ کرنٹ افیئرز ہی پاکستانی انٹرٹینمنٹ ہے آج کل, وچ آئی تھنک وی آل کین اگری ود. لیٹ اس بلڈ اپون دیٹ. وائی ڈو آئی سے. آپ یہ دیکھیے کہ کتنے چینلز ہیں پاکستان میں, 68 67. آپ اس میں سے پرسنٹیج نکال لیجیے کہ ایک اسٹوڈیو بیسڈ مونوٹنس جو اب مونولوگ ہو گئی ہے, ڈائلاگ بھی نہیں رہی ہے, ان قسم کے شوز سے لے کر qualitative, constructive, public oriented and public involving debate کتنی ہے ایک. پھر اس کے بعد مجھے یہ بتائیے, میرے بچے جو ہیں وہ بھی تو پاکستان کے شہری ہیں, آپ کتنے پروگرامز ان کے لیے پروڈیوس کرتے ہیں؟ کوئی ایک چینل بتائے, کوئی ایک چینل جو اس وقت بچوں کا پروگرام پروڈیوس کر رہا ہو. میں بھی بچہ تھا, آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھئے, ہمیں یاد ہے الف لیلا ہوتا تھا, ہمیں پتہ چلا کہ اچھا دیو مالائی داستانوں کا ایک پورا خزانہ. جب ہم چھوٹے تھے تو پی ٹی وی پہ اردو کے کارٹونز آتے تھے. جتنی قومی نغمے اور جنگلز ہمیں یاد ہیں,
میرے بیٹوں کو تو ان کا عشر شیر بھی یاد نہیں، سوائے اس کے کہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ان کو پڑھا دیتے ہیں آپ اسکول میں. اس کے علاوہ نہ تو آپ نے کوئی نازیہ حسن بچوں کے پروگرام سے پیدا کی، نہ آپ نے کوئی افشاں احمد بچوں کے پروگرام سے پیدا کی. یہ جتنے سنگرز تھے، یہ سارے دوست ہمارے اور اس قسم کے ہمارے سہیل رانا صاحب کے پروگرام آتے تھے، نتیجتاً کیا تھا، بچوں کا مزاج اور مذاق بنتا تھا. میوزک کا نو ہاؤ آیا ہے، گانا کیسا ہے. اب ہمارے بچے سنگنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ میوزک کرنا چاہتے ہیں، بٹ دے ہیو نو آئیڈیا واٹ از ردم اینڈ واٹ از میلڈی. آپ ردم ملاتے ہیں، میلڈی کا آپ کو علم نہیں ہے. آپ رائمنگ کر لیتے ہیں، آپ کو پوئٹری کا علم نہیں ہے. آپ کو اپنے میسج کو اچھے لفظوں میں انکوڈ کرنے کا ہنر نہیں آتا، کیونکہ یہ سب تو آپ کو میڈیا نے، ٹیلی ویژن نے سکھانا تھا نا. جو آپ کو ادب سے قریب کر رہا تھا، کتاب سے قریب کر رہا تھا، وہ کچھ نہیں ہے. آل یو گیٹ ٹو نو از اس نے اس کا سر پھاڑ دیا، اس نے اس کا سر پھاڑ دیا، یہ کھا گئے. فار گاڈ سیک، پاکستان از مچ مور دین دیٹ. the kind of two extremes جہاں پہ آپ رکھ رہے ہیں. صبح کے مارننگ شو میں آپ دکھاتے ہیں وائبرنٹ کپڑے شادی کے، کتنا کلو سونا پہن سکتے ہیں. صبح کے وقت پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہوتا ہے، جہاں کی عورت ایک جوڑے کے اوپر 2-3 لاکھ روپے خرچ کر سکتی ہے، اور رات آنے تک پاکستان دنیا کا بدترین تباہ شدہ ملک ہے، جو انشاءاللہ اگلی صبح تک خدا نخواستہ ختم ہو جائے گا. کہاں لے کے جا رہے ہیں بھائی؟ سر دس ایکچولی برنگز می ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. میں اپنی جنریشن کی بات زیادہ اس لیے کرتی ہوں بیکاز آئی مائی سیلف فیل کہ ہمارا جو کلچر کے ساتھ لنک ہے وہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے؟ ناٹ جسٹ الیکٹرانک میڈیا بٹ ایون جو اب سوشل میڈیا اتنا بڑھ گیا ہے. Though it's not only media. Media is the reflection of society. It's the society itself. It's the reflection of society. آپ بچے کو نصاب میں کیا پڑھا دیں؟ وہ بچہ جو پہلی جماعت میں اپنی مکتب پہ گیا تھا، فیض صاحب نے کتنا اچھا کہا تھا نا وہ، کہ پڑھنے والوں کے نام جو اصحاب طبل و علم کے دروں پر کتاب اور قلم کا تقاضا لیے پہنچے، مگر پہنچے وہاں بٹ رہے تھے جہاں گھٹا ٹوپ سایوں کے انت. ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. آپ بچے میں کیا آپ پاکستان کے سارے ایجوکیشن سسٹم سے نکالنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پاکستانی ریلیجس بگٹ یا کوئی انٹرنیشنل اینیمل، کیا چیز نکالنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو اس سے ایم بی اے کی ڈگری یا ساری کی ساری امپلائمنٹ سینٹرک ڈگری پکڑا کے اس سے ایک زیادہ روپیہ کمانے والی مشین بنانا چاہتے ہیں. اس کو ایک اچھا انسان، ایک ریفائنڈ پرسنالٹی، ایک نالجبل پرسن تو بنانا نہیں چاہ رہے. اچھا، مطلب پرابلم اسٹارٹ ہی فرام دا ویری لو لیول وچ از ایجوکیشن، بیسک لیول. تعلیم اور تہذیب کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ پڑھے لکھے آدمی کو مہذب کہتے ہیں، لیکن آپ کے معاشرے میں تو پڑھا لکھا آدمی مہذب نہیں ہے. مہذب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بات چیت کا سلیقہ آتا ہو، اس میں یہ برداشت ہو کہ وہ دوسرے صاحب کا مختلف نقطۂ نظر سن سکے، اس میں یہ انداز ہو کہ وہ اختلاف رائے کرتے ہوئے آپس کی تہذیب کو رکھتے ہوئے بات کر سکے. ہم نے ابھی اگلے دن ایک بہت پڑھے لکھے لوگوں کا تماشا دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے تھے. وہ پاکستان کی اشرفیہ میں سے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا بچہ مہذب نہیں ہے. جو مہذب نہیں ہے اس کا تہذیب سے تعلق نہیں ہے. جس کا تہذیب سے تعلق نہیں ہے وہ شعر و نغمہ کو کیا سمجھے گا؟ سو یہ پورا ایک سرکل ہے. آپ آج تک یہ طے نہیں کر پائے کہ کیا موسیقی کو تعلیم سے مشروط کر دینا چاہیے. نہیں کر پائے. جبکہ ساری دنیا میں آپ پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں فزکس میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تمام سبجیکٹس کے ساتھ 2 سبجیکٹس آپ کو فائن آرٹس کے ضرور لینے ہیں، یا تو آپ اورینٹل میوزک لے لیجئے یا آپ پوئٹری لے لیجئے. سو مجھے اب بھی یاد ہے کہ ایک خاتون ڈاکٹر سلیم الزما صدیقی، جو پاکستان کے بڑے نامور سائنسدان تھے اور ان کا بایو کیمسٹری میں بہت بڑا نام ہے، ان کی وہ اسٹوڈنٹ تھی اور ایچ ای جے انسٹیٹیوٹ آف بایو کیمسٹری کراچی کی طالب علم تھی. وہ جناب سلیم الزما صدیقی صاحب کے پاس گئی اور اس نے کہا مجھ سے نیپتھلین کی کرسٹلائزیشن نہیں ہو رہی. نیپتھلین یہ فنائل کی گولی ہوتی ہے. ان کا مجھ سے نیپتھلین کی کرسٹلائزیشن نہیں ہو رہی ہے.
اپنا سلیم الزمان صدیقی صاحب نے جواب دیا, تم نے غالب تو پڑھا نہیں, کرسٹلائزیشن کیسے ہوگی. سو یو سی لٹریچر آپ کے جو آپ کا تخیل ہے, آپ کی جو ویژن ہے, اور جو آپ کے آئیڈیاز ہیں ان کو کھولتا ہے. یو گیٹ دی ابلٹی ٹو اسٹارٹ ویژولائزنگ تھنگس بیانڈ واٹ ایور از فزیکلی بفور یو. دیوار کے پاس دیکھنے کا ہنر ہے لٹریچر, اور اسی کو ویژن کہتے ہیں, اور وہ نہیں ہے آج کل کے دور میں. سر ایکچولی میں نے یہ سوچا تھا میں آپ سے اس بارے میں بات بھی کروں گی. یو ہیو ویری گڈ گرپ آن دا اردو لینگویج, اور ہم جیسے لوگوں کی تو دور دراز تک ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بہت سے لفظوں کا مطلب کیا ہے. اس دن میں انٹرویو میں مجھے تعمیر کا مطلب نہیں پتہ تھا, مجھ سے گیسٹ نے کہا تعمیر پہ سوال کریں, میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے. تو وٹ یو تھنک سر, اردو از پارٹ آف آر کلچر, اٹس ہو وی آر, پاکستان کی نیشنل لینگویج ہے, ہم کیوں نہیں اس سے ریلیٹ کر پاتے؟ اور اب جو اور بھی چھوٹے بچے ہیں ان کو تو شاید اردو پڑھائی بھی نہ جائے, آنے والے جو انسٹیٹیوشنز میں شاید وہ کریکولم سے بالکل ہی ختم کر دیں, اس سے کتنا پرابلم ہو رہا ہے ہمیں. میں ایک پاکستان کے بڑے مائع ناز نجی تعلیمی ادارے میں تقریر کے حوالے سے کوچنگ کیا کرتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک سوسائٹی مدر خاتون میرے پاس تشریف لائیں, اور انہوں نے کہا, شمون یو گاٹ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. کٹی پھر اردو میں فیل ہو گئی ہے. اور جو ان کے کہنے میں احساس تفاخر, سینس آف اچیومنٹ جو کٹی نے اردو میں فیل ہو کے ان کو دیا تھا, وہ اتنا بھرپور تھا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہیں یا اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی بتلا رہی ہیں کہ کٹی نے ان کو ان کے سوشل سرکل میں کتنا بڑا ایج دے دیا ہے کہ وہ اتنا انگلش کائنڈ آف اے گرل ہے کہ وہ اردو میں فیل ہو گئی ہے. دوسرا واقعہ یہ تھا کہ میں اسلام آباد کے ایک بڑے مشہور کیفے میں بیٹھا ہوا تھا, اور ایک ٹینی پوپی کراؤڈ جو تھا وہ میری پشت پہ موجود تھا. اس میں ایک خاتون اپنے دوستوں کو یہ بتلا رہی تھیں کہ ایک انتہائی اجٹ اور جاہل گنوار قسم کا لڑکا ان کا پیچھا کیا کرتا ہے. ایک زمانے میں اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی تھی پینڈو, کہ ایک پینڈو قسم کا لڑکا. ان خاتون نے کہا, یو نو واٹ, there was this very Urdu kind of a guy chasing me. اور مجھے تو جیسے کسی نے سینے میں خنجر مار دیا نا, کہ اب ہماری یہ اوقات ہو گئی کہ اب پوچھو سوسائٹی کو اس طرح ڈیوائڈ کر رہے ہیں کہ لیس illiterate people are now referred to as Urdu people. دیکھیے زبان اردو کا مقام مرتبہ مشرق میں بالکل وہی ہے جو فرینچ کا بلاد غرب میں ہے. آپ گل و بلبل کے فسانوں میں حسن, موسیقی, خوشبو, ان کے استعاروں کو اردو کو سمجھے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے. انگریزی زبان میں وہ گلابیت نہیں ہے جو فرینچ میں ہے یا پھر یہاں پر اردو میں ہے, کیونکہ فارسی اور عربی کی جس خوبصورت ملاپ نے اردو کو جنم دیا ہے. آپ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب ہمارے یہاں اردو دوبارہ فیشنیبل ہے, اس طرح سے کہ آپ سال میں ایک دفعہ ورثے کے نام پہ یا بارڈر کے اس طرف ابھی پچھلے دنوں ہی ختم ہوا ریختہ کے نام پر آپ اس کا ایک کارپوریٹ سیکٹر ایونٹ کر دیتے ہیں. انور مقصود کی جو ایونٹ تھی, نہیں جی, ابھی ہندوستان میں ایک بہت بڑا کانفرنس ہوئی ہے. دعا, زبان اور جوتا ایک طرح کے ہوتے ہیں, ان دونوں کو جب تک پہنیں گے نہیں یہ کاٹیں گے, اور جب آپ ان کو پہن لیتے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں, تو زبان کے لفظ بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی تعمیر کا لفظ استعمال کرنے میں اگر آپ کی عام بول چال میں تعمیر آئے گا. سو مجھے تو زبان کے لفظ برتنے میں کبھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ میرے لیے روزمرہ ہے. میں زیادہ کوشش کیا کرتا ہوں کہ اپنے دونوں لڑکوں سے میں شستہ اردو میں گفتگو کروں تاکہ انہیں لفظ کی حرمت کا اندازہ ہو اور وہ لفظ کو استعمال کر سکیں. وہ لفظ جو
پہلے دن سے آپ کے کان میں آتا رہا ہے اس کو استعمال کرنے میں آپ کو کبھی کوئی دقت نہیں ہوا کرتی. مثلا میری دادی ہمیشہ دروازے کو دروازہ نہیں کہا کرتی تھی, کباڑ کہا کرتی تھی. سو مجھے لفظ کباڑ سے کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں. اس سے مجھے ایک انسیڈنٹ ابھی یاد آیا. ریسنٹلی وی ور ٹریولنگ ود مائی گرینڈ پیرنٹس, نانا اور نانوں کے ساتھ, تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے کہا خوانچے لگ گئے ہوں گے. ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گئے خوانچے کیا ہوتا ہے, تو بعد میں پتہ چلا اٹس کیوسکس. جی, پھر مجھے سمجھا اچھا کیوسک. ہم تو خانچہ فروش ہم دیکھا کرتے تھے کہ خانچے سے کچھ چیز لے لی. اکثر یہ کہا کرتے تھے دیکھو خانچوں والوں سے کچھ شاید مت لینا, وہ مکھیاں وکھیاں بھین بناتی ہیں. سو علم ہو گیا کہ ریڑھی سنائے, ٹھیلے سنائے, اب آپ لیکن ریڑھی ٹھیلے سلینگز جو ہیں وہ آپ استعمال کر لیتے ہیں. اچھا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہم سب کو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے سر. ایکچولی ایز اسٹوڈنٹس آف میڈیا ہمیں آگے براڈ کاسٹنگ میں پاکستانی میڈیا اردو, وی ہیو ٹو ڈیل ود اردو. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف میڈیا, آپ جسٹ لائک می, میرے ساتھ اور بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ہمیں کتنی ہیلپ چاہیے ابھی اردو میں آگے جانے کے لیے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارے لیے بہت پرابلم بن سکتی ہے کیونکہ وہ گیپ بہت زیادہ آ گیا؟ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتلاؤں, پپوا نیو گنی کو پڑھ لیجیے ذرا. پپوا نیو گنی کو بھی یہ گمان ہوا کہ ہماری جو ترقی کا دار و مدار سارا کا سارا انگریزی زبان پہ ہے. سو اپنی زبان کے لفظوں کو اگر ہم انگریزی سے بدل دیں گے تو ہم بہت کامیاب ہو جائیں گے. نتیجتاً یہ ہے کہ آج پپوا نیو گنی میں جو زبان بولی جاتی ہے اس میں صرف جوائننگ ورڈز جنہیں ہم محمل کہتے ہیں زبان اردو میں, کا, کی, یہ, وہ صرف ان کی اپنی زبان کے رہ گئے ہیں, باقی سب انگریزی نے کر لیا. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے ہاں ایف ایم کلچر میں اس قسم کی گفتگو ہوا کرتی تھی, ویورز میں نے کل نائٹ کو ڈریم دیکھا. یہ سننے میں برا لگتا ہے. یہ آپ کو کوئی معاشرتی احساس تفاخر نہیں دیتا. یہ آپ کی کم علمی اور آپ کی زبان سے نابلدی کا ثبوت ہے. میری گزارش یہ ہوگی ذرائع ابلاغ میں اتنے عرصے تک رہنے کے بعد کہ آپ جب بھی پروگرام کیجئے اس کو یک زبانی رہنے دیجئے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ پروگرام کے دوران انگریزی زبان بھی بول لیجئے, لیکن جب انگریزی بولیے تو پلیز میک شیور دیٹ اٹس کمپلیٹلی ان انگلش, so that the thought process is there and you are able to understand what is being said and how to comprehend about it and how to respond to it. اور پھر جب زبان کو بدلیں تو پھر پورا جملہ اسی زبان میں کہیے تاکہ پھر ابلاغ بھی واضح رہیں اور جس خیال کو پہنچانا مقصود ہے وہ خیال بھی پورا کا پورا جا سکے. یہ جو ایک ہی جملے میں عدل بدل کرنا ہے یہ بتلاتا ہے کہ آپ کی سوچ تو ہے, اس سوچ کو حرفوں میں ڈھال کے بیان اور پیغام کو پہچانے کا جو سانچہ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو کنوے نہیں کر پا رہے میسج کو, اس لیے آپ کہتے ہیں وہ ایکچولی آئی وانٹ ٹو سے, وہ جو ہوتا ہے نا وہ جو کہتے ہیں. دس شوز یو آر بلینک, یو آر شارٹ آف ورڈس اینڈ یو آر شارٹ آف ورڈس بیکاز یو ہیو ناٹ فوکسڈ آن دا لینگویج. کنٹینر تو لینگویج ہے نا. So make sure that you are very well versed with the language so that the idea is automatically converted into the message that you wish to convey. سر ابھی تو ہم جب تک اسکول میں تھے تو انگلش واز ایوری تھنگ بیکاز ہماری ساری ایجوکیشن ہی اس میں تھی, ہمیں لگتا نہیں تھا کہ اردو کی اتنی امپورٹنس ہے. یہاں جب آئے ہماری یونیورسٹی نے ہمیں انیشیٹو دیا, ہم اتنی ینگ ایج پر ہمارا ہینڈز آن ایکسپیرینس ہو رہا ہے, پریکٹیکلی میڈیا میں ہم کام کر رہے ہیں اور ایکسپوجر ہوا ہے تو پتہ چلا ہے کہ اردو کتنی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ بہت اب تک میں نے کافی انٹرویوز ایسے کیے ہیں جن میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ دوسرا بندہ کیا بات کر رہا ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ اردو کے کچھ مشکل لفظ یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو تعمیر والی اگزامپل دی. ایک تناور درخت میں اور ایک گملے میں لگے ہوئے پودے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سر یہ مشکل سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. تناور درخت ہمیشہ زمین سے جڑا ہوتا ہے, اس کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جڑیں جتنی چاہے زمین میں پھیلاتے ہیں. سو چونکہ زمین اس کی ہوتی ہے تو وہ اس کو تنومند کرتی ہے, جتنا اس کو زرخیزی چاہیے, خوراک چاہیے, وہ اس کو ملتی ہے, وہ درخت بنتا ہے. گملے میں لگا ہوا پودا کبھی درخت نہیں بنتا. اردو میری زمین ہے اور میں زمین سے جوڑنا چاہتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں کہ حسن تخلیق کی دھرتی میں جڑیں کیا پھیلیں, تم نے فنکار کو گملے میں لگا رکھا ہے.
آج ہمارے ہاں کوالٹی پروگرام اس لیے نہیں بنتا کہ ہم اسے اپنی ثقافت سے اپنی زبان سے نہیں جوڑتے, ہم انہیں گملوں میں لگاتے ہیں. سو آپ منگلش کے جتنے زیادہ فارمولے بنا لیں, وہ فارمولہ ملک خالص دودھ نہیں ہوتا, وہ نیڈو ہی رہے گا. سر اگر تھوڑا سا اب میں ڈسکشن کو تھوڑا سوشل ایشوز کی طرف جاؤں, بیکاز آپ نے فیمنزم اور جینڈر ایشوز پر بہت کام کیا اینڈ آئی نو یو آر ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. تو میری تو ڈیفینیشن آف فیمنزم کچھ اور ہی ہے, جو کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیا تھا پروگرام سے پہلے, بٹ آبویسلی میرا ابھی اتنا ایکسپوجر نہیں ہوا اس فیلڈ میں کہ آئی ووڈ بی ایبل ٹو ٹیک گراسپ آف دا ہول پکچر. ان یور اوپینین جو ایشوز پاکستانی عورتوں کو 50 سال پہلے فیس کرنے پڑتے تھے, ابھی بھی وہی فیس کر رہے ہیں یا کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یا آنے والے وقت میں امپروو ہو سکتی ہے سچویشن؟ 1906 میں ہندوستان پاکستان میں برصغیر پاک و ہند میں کل ہندوستان انجمن خواتین بنی تھی. اس کا پہلا اجلاس ہوا, اور اس کا بطور خاص جو اجلاس مشہور ہے وہ لاہور کا ہے, جو سر میاں محمد شفیع کے گھر پہ ہوا تھا, جن کی صاحبزادی جہاں شاہ نواز پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی پہلی خاتون رکن اسمبلی بھی تھیں. اس اجلاس کی 2 قراردادیں ہیں. ایک تو یہ تھا کہ خواتین کو پڑھنے کا حق دیا جائے, اور دوسرا یہ تھا کہ خواتین کی چھوٹی عمر میں شادی نہ کی جائے. سن 2016 میں پاکستان کی مقننہ کے سامنے, پارلیمنٹ آف پاکستان کے سامنے, اسلامی نظریاتی کونسل کی جو بحث آئی وہ یہ تھی کہ شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے, اور کیا خاتون اپنی مرضی سے بغیر ولی کے پڑھائی کے لیے کہیں جا سکتی ہے. سو 1906 سے لے کر 2017 تک کچھ زیادہ بدلا تو نہیں. خواتین کے باب میں تو وقت رک گیا ہے, کیونکہ میری دادی اور پردادی کو بھی مسئلہ یہ درپیش تھا کہ یہ جو کیے ہو داتا ایسا نہ کیجو, اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجو. اور میری بیٹی کو بھی آج یہ مسئلہ درپیش ہے کہ کیا زبردستی اس کی چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے گی, اور کیا اس سے پڑھنے کی آزادی دی جائے گی. So what difference have we brought in the lives of our women? Almost 110 years After later. 110 years, life is the same old ordeal for her. So آپ نے میرے لیے استعمال کیا لفظ فیمنزم, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی کالڈ اے فیمنسٹ, اس لیے کہ برصغیر پاک و ہند کی ایک بڑی مشہور رائٹر ہیں کملا بھاسن, انہوں نے بڑی بحثے کی بات کی ہے. وہ یہ کہے ہے کہ فیمنزم از ناٹ ان بایولوجی, feminism is an ideology. And I believe in ideology. I believe in ideology because میں سمجھتا ہوں کہ میری تربیت میں جتنا ہاتھ میری دادی اور میری ماں کا ہے شاید میرے والد کا اتنا نہیں ہوگا, کیونکہ مجھے ایک کامیاب شخص تو شاید میرے باپ نے بنایا ہو, مجھے انسان میری ماں نے بنایا ہے. سر وہ کوٹیشن ہے, behind every successful man is a woman. I think behind every successful woman is another woman and another woman and another woman and another woman. یہ پوری ایک جنریشنز کی وہ چین ہے. دیکھیے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ انسان میں, ہیومن بینگ میں اور مین میں فرق کیا ہے. آپ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آدمی کون ہوتا ہے. آدمی وہ ہوتا ہے جو روتا نہیں ہے, آدمی وہ جو ہے جو بڑا ماچو ہے, آدمی وہ ہے جو بڑا لیڈی کلر ہے. ایک حساس, سوچنے والا اور لوگوں کی عزت کرنے والا مرد کیوں نہیں ہو سکتا؟ میکبتھ میں شیکسپیئر یہ لکھتا ہے کہ جب کاؤنٹ کے بیوی اور بچوں کو مار دیا گیا اور اس کو آ کے پرنس نے کہا کہ, اور وہ رونے لگا, تو اسے پرنس نے کہا کنٹیسٹ اٹ لائک اے مین. 16ویں صدی میں میکبتھ نے اس کا جواب لکھا ہے, لیٹ می فیل اٹ لائک اے مین. Unfortunately in our society we expect from our boys that they should be contesting like men, but we don't teach them that they should be feeling like men. If they start feeling like men, then we'll have more secure women, then we will have more respectful women,
then we will have more accomplished women, then we will have more partnership in the society. And for a flourishing society, we need partnerships. And that is something which we need. کشواپات نے کہا تھا نا کہ میرے دوست بنو, میرے دوست بنو, ہمیں اس کی ضرورت ہے. So in the end, any last few remarks that you would like to give for us as a, like ہماری یونیورسٹی نے جو اب ہم آگے جائیں گے, میڈیا میں جائیں گے, ہمارے لیے کوئی پوائنٹس, because obviously you have so much experience, so we can learn so much from you. And overall, this is the most exciting period of your life, and this is something which will never come back. You're having a non-stop party at the expense of your dad's money, and this will never return. So make the maximum out of it. Explore the world. You will never get this chance to ponder upon, to investigate, to read, to go before an idea, to talk to people, because then you will be in this continuous rut of making money and keeping the two ends meet. So before that ordeal comes to you, make the best benefit out of it. کتاب سے دوستی کیجیے, ادب سے دوستی کیجیے, سوسائٹی سے دوستی کیجیے, ریچ آؤٹ ٹو پیپل, ڈو سم تھنگ, لرن, اینڈ دین the world will be an oyster for you where you could shine like a pearl. Thank you. thank you so much, sir. The world could be an oyster for you, could shine like a pearl, and that this is the most exciting time of our life. I hope یہ messages آپ کو بھی اتنے ہی important لگے ہوں گے جتنے مجھے لگے. We need to understand کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. Let's try to bring a change in the society, because at the end of the day ہم ہی اگلی نسل ہیں اور ہم ہی نے اس کو بدلنا ہے. This was by far one of the most fruitful discussions I've had so far. Thank you once again, sir, for joining us. Until next time, I'm Doab Sar. Allah Hafiz.